बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। मुखबर और खुफिया जासूस जो कि बाद में पता चला अपने ही रिश्तेदार थे, उनके जरिए जाली केस बनाने की कोशिश की गई और किसी भी गैर मुल्की हुकूमत से बराह रास्त कोई भी कागज और दस्तावेज हासिल नहीं किया, जिसका पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर कोई जगह नहीं है और ना वो एडमिसिबल है। जिस दिन इन प्रोसीडिंग्स की जो जीआईटी में हुई है उसकी फुटेज ऑन हुई, ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो हम उनसे वो मुतालबा कर रहे हैं जो उन्होंने गिलानी साहब से किया था। सरे महल का पला हुआ बच्चा स्विस अकाउंट से जिसके स्कूल की फीसें जाती रही हो, और भाई अपने वालिद से पूछो, वो तो करप्शन का साइंसदान है, आइंस्टाइन है। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पनामा पेपर्स की तहकीकात जो हैं, उससे आज जो जजेस की ऑब्जर्वेशन अगर आप सुने तो एक तासुर जो है उसको काफ़ी तक़वियत मिलती है कि शरीफ फैमिली का जो केस है, अगर उनके पास कोई अच्छे मजबूत दस्तावेजी सबूत ना हुए तो उनका केस कहीं स्टैंड नहीं करता। जो चीज़ें आज हमारे सामने आई उसमें जजेस ने कहा कि बारिश सबूत शरीफ फैमिली के ऊपर है, 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, अभी दे दें, आखिरी मौका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये भी आज उन्होंने कह दिया। फिर उन्होंने कहा कि जो जीआईटी की रिपोर्ट आई है उसके ऊपर हमने इसको खुद फैसला करना है या इसको ट्रायल कोर्ट में भेजना है, ये फैसला अदालत करेगी और ट्रायल कोर्ट तय करेगी कि उसने जीआईटी का किस हिस्से को सुनना है, हुदैबिया खोलनी है या नहीं खोलनी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के वकील जो थे हुदैबिया के हवाले से काफ़ी इतराज़ात उठा रहे थे। अभी हम प्रोग्राम में आगे चलते हैं तो आपको हम एक डॉक्यूमेंट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने एक हमारे रिपोर्टर्स एक लेकर आए हैं, प्रोड्यूसर्स हमारे, डॉक्यूमेंट जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रोग्राम के शुरू में। काफ़ी चर्चा था तारिक शफ़ी साहब की ट्रस्ट डीड का भी और वो बीसीसीआई के अकाउंट्स का, गल्फ स्टील मिल्स की कहानी का। ये हमारे पास एक्चुअल वो लोन डॉक्यूमेंट्स हैं जो डिफ़ॉल्ट किया तारिक शफ़ी साहब ने इमरान ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम, और ये जो इंटरनेशनल बैंक है क्रेडिट एंड कॉमर्स, उसके डिफ़ॉल्ट के ये डॉक्यूमेंट्स हैं। और मोहम्मद तारिक शफ़ी सन ऑफ मियां मोहम्मद शफ़ी, और इनकी डिफ़ॉल्ट की अमाउंट ये भी मैं आपको बताऊं कि 11.014 मिलियन दिरहम के ये डिफ़ॉल्टर थे और इसके ऊपर केस चल रहा था यूएई के अंदर। और जब पीएमएलएन की मौजूदा हुकूमत आई है तो उस हुकूमत आने के बाद वहाँ से एक ऑर्डर पास हुआ है 15/8/2013, तब तक नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर यहाँ मुंतखब हो चुके थे। उसके बाद वहाँ यूएई की अथॉरिटीज़ ने एक ऑर्डर जारी किया कि इस केस की फर्दर प्रोसीडिंग जो है फॉर द टाइम बिंग रोक दी जाए। ये उस लोन की दस्तावेज़ात हैं जो ये ज़ाहिर करती हैं कि तारिक शफ़ी साहब 12 मिलियन दिरहम किसी को देने के थे, ख़ुद 11 मिलियन दिरहम के डिफ़ॉल्टर थे और यूएई को मतलूब थे। ये पूरे दस्तावेज़ात हैं उस डॉक्यूमेंट के जो प्रूफ है तारिक शफ़ी साहब के डिफ़ॉल्ट का और वहाँ से इनके ऊपर जो पेंडिंग केस है उसका। और ये केस जो है तब तक मौजूद था जब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने यहाँ चार्ज संभाल लिया। हुदैबिया के ऊपर जो जीआईटी ने रिपोर्ट मुरतब की है उसके अंदर भी मज़े के इंकशाफात हैं। कुछ चीज़ें जो है उसमें, जैसे इसहाक डार साहब के ऊपर उन्होंने टैक्स के हवाले से बड़ा लंबा चौड़ी कहानी बयान कर दी, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ जीआईटी ने कुछ नालायकी का मुजाहरा किया, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये आप तवक्को रखें कि वो अपने टैक्स के नंबर पूरे नहीं भर के देगा। काफ़ी उसमें मुझे लगा कि उन्होंने कमज़ोरी दिखाई। जवाब में 230 सफ़े की एक दस्तावेज़ थी, वो फाइनेंस मिनिस्टर ने उनको आज सबमिट कर दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जीआईटी वालों को भी उन्होंने रिटर्न भिजवा दी। लेकिन जो हुदैबिया की कहानी है, हुदैबिया की कहानी बहुत मशकूक किस्म की है। उसके साथ वो तमाम चीज़ें जुड़ जाती हैं जो आज से पहले हम जावेद कैनी और काजी फैमिली के अकाउंट्स की कहानी बारहा सुन चुके हैं। हमारे पास पूरी एक फ़ाइल है और तकरीबन 450 सफ़ात हैं उसमें तमाम वो अकाउंट्स की डिटेल्स मौजूद हैं, जो यहाँ से पैसा किस तरीके से हबीब बैंक एजी ज़्यूरिच से लंदन के लॉयड बैंक या दूसरी बैंक्स ब्रांचेस में जाता रहा। यही वो लिंक है, ये फ़्लो चार्ट है, ये 8A वॉल्यूम है इसका जीआईटी की रिपोर्ट का, जिसके अंदर ये पूरा उन्होंने चार्ट बनाया है कि किन किन अकाउंट से कितनी कितनी रकूम किसके अकाउंट में गई, कौन वो ज़िया था, सलमान ज़िया कौन था, काजी फैमिली कौन थी, पूरी डिटेल है।
اور پھر اینڈ جا کے کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو شیمراک کے ساتھ، نیلسن اور نیسکول کے ساتھ، اور ان کے جو فورن ہولڈرز تھے ان کے ساتھ پورا فلو چارٹ انہوں نے بنایا. یہ بڑی ایک اچھی انویسٹیگیشن ہے. اگر ان کے پاس اس کی ایویڈنس موجود ہوئی تو یہ بھی کافی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے. لیکن بنیاد ساری جو جے آئی ٹی کی کسی کے اس کیس کو کہیں کنکلوڈ کر سکتی ہے وہ میوچل لیگل اسسٹنس کی دستاویزات ہیں جو یو اے ای نے دی حکومت پاکستان کو یا جے آئی ٹی کو، اور اسی طریقے سے جو برٹش ورجن آئی لینڈ نے ان کے اٹارنی جنرل نے جو جوابات دیے وہ ایسی دستاویز ہے کہ اگر وہ تھرو پراپر چینل آئی ہوئی ہے جو سپریم کورٹ کے ججز کے ریمارکس سے تو یہی لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہاں کسی لا فرم کو نہ لکھتے تو کیا برطانوی کوئین کو، ملکہ کو وہاں خط لکھتے. تو آج ان کے جوابات سے تو لگا کہ دے آر کوائٹ کانفیڈنٹ اور مطمئن ہے کہ جو میوچل لیگل اسسٹنس آئی ہے وہ کافی مضبوط ثبوت کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. ٹوٹل 21 خطوط لکھے گئے 6 ممالک کو، جس میں برٹش ورجن آئی لینڈ جو تھی اس کو 3 ریکویسٹ بھیجی گئی، یو کے کی سینٹرل اتھارٹی جو ہے اس کو 7 ریکویسٹ بھیجی گئی. اس میں چودھری شوگر مل کا کیس بھی یقیناً شامل ہوگا جو ہماری اطلاع ہے، اور میاں صاحب کی شیمراک کمپنی کہا جاتا ہے، میاں صاحب کے شیمراک کے ساتھ بھی بزنس انٹرسٹ موجود ہیں. شیمراک کے حوالے سے بھی کوئی 3.4 ملین ڈالرز کی ٹرانزیکشن ہے جس کے اوپر انویسٹیگیشنز ابھی جاری ہیں اور ریکویسٹ بھیجی گئی. 7 ریکویسٹ بھیجی گئی ہیں جو یو کے سینٹرل اتھارٹی کو بھیجی گئی ہیں. اسی طریقے سے منسٹری آف انٹیریئر کنگڈم آف سعودی عربیہ کو بھی ایک ریکویسٹ بھیجی گئی ہے، اور منسٹری آف جسٹس سعودی عربیہ یو اے ای یونائٹڈ عرب ایمریٹس اس کو 7 ریکویسٹ بھیجی گئی ہیں. اور اس کا جو جواب آیا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی 12 ملین درہم کی کوئی ڈیل سائن ہی نہیں ہوئی الاہلی سے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ 30 مئی 2016 کو جو یہ طارق شفیع کا دعویٰ تھا کہ یہاں سے ہم نے ٹرسٹ کی ویریفیکیشن کرائی ہے، سیل ڈیڈ کی ویریفیکیشن کرائی ہے، ایز سچ کوئی ویریفیکیشن ان ڈیٹ میں نوٹری پبلک نے کی نہیں، اس نے رول آؤٹ کر دیا. اسی طریقے سے برٹش ورجن آئی لینڈ کو جو خط کیا تھا اس کے اٹارنی جنرل نے تصدیق کر دی کہ دونوں کمپنیز جو نیلسن اور نیسکول کے حوالے سے جو خط ہیں بینیفیشل اونرشپ کے وہ درست ہیں، انہی کے خط ہیں. اور انہوں نے تصدیق کے ساتھ ساتھ اور بھی پوچھ لیا کہ آپ بتائیے کہ ان کی بنیاد کے اوپر آپ کنوکشن حاصل کر پائے کہ نہیں، ہمیں اس کا بھی بتائیے گا. اس کے علاوہ خط لگزمبرگ بھیجا گیا، تو لگزمبرگ ہمیں نہیں سمجھ آیا کہ لگزمبرگ کی کہانی ابھی تک کہیں سے جڑی نہیں تھی، اس کو میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت کیا چیز ان کو درکار ہوگی. طارق شفیع صاحب کے آج کے جب ہم نے لون ڈاکومنٹس پڑھنے شروع کیے تو پتہ چلا کہ یہ انٹرنیشنل بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس، اس کی جو لگزمبرگ کی بھی برانچ ہے اس سے بھی انہوں نے کوئی قرضہ حاصل کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے لگزمبرگ کی اتھارٹیز کو بھی خط لکھا گیا کہ ان کے پاس جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی ان کو مہیا کریں. یہ وہ کہانی ہے، پوری ڈیٹیل ہے سپریم کورٹ کے آج کی کیس کی. پولیٹیکل پارٹی ہے بڑی پاکستان کی، اس وقت سب سے زیادہ اس کے ووٹس بھی ہیں اور سب سے زیادہ اس کے اراکین بھی ہیں. ان کے پاس پولیٹیکل آپشنز کیا ہیں، کیونکہ کیس ایک ایسی سٹیج کے اوپر ہے کہ شاید اس کو ہفتے 10 دن سے زیادہ سپریم کورٹ کے اندر وکلا جو ہے چلا نہیں پائیں گے. ساری چیزیں انویسٹیگیشن موجود ہے، سپریم کورٹ کو ایک پوزیشن اختیار کرنی ہے. خود ججز نے کہا کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے اس جے آئی ٹی کے اوپر کہ اس کو ٹرائل کورٹ میں بھیجیں یا خود نااہلی کا فیصلہ کریں. یہ والی آبزرویشن بھی آج انہوں نے گفتگو کے دوران یہ بھی آبزرویشن دی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سٹیج کے اوپر پہنچ چکے ہیں جہاں انہوں نے فائنل اپنی ڈٹرمینیشن کرنی ہے، ڈیکلیریشن دینی ہے. جو شرکا ہیں آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں اسحاق خاکوانی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، عمر چیمہ صاحب ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں دا نیوز سے اور پاناما پیپرز کے خالق کہنا چاہیے جنہوں نے پورے پاکستان کو شریف فیملی کو پریشان کیا ہوا ہے. انوشا رحمان صاحبہ ہیں وزیر مملکت برائے آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی. انوشا بی آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ آج جو ججز کے ریمارکس تھے بڑے سخت تھے. انہوں نے کہا کہ 1 سال سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن تاثر یہ ہے، اب بی بی سی اردو کی یہ مین سٹوری ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کے بیٹے کچھ بتانا ہی نہیں تھے چاہتے کہ جے آئی ٹی خود جو ڈھونڈ سکتے ڈھونڈ لے، ہم تو کچھ نہیں بتاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب، یہ جتنا بھی آپ نے کچھ پڑھا ہے، اچھا ہوتا کہ آپ اس کی دوسری سائڈ بھی آج پڑھ دیتے، کیونکہ ہم نے بھی ایک جواب داخل کرایا ہے اور اس جواب کے بھی جو مندرجات ہیں وہ بہت اہم ہیں. تو آپ سے تو میں ایکسپیکٹ کروں گی کہ آپ ایک نیوٹرل جرنلسٹ اگر ہیں تو پھر آپ نے جو 10 صفحے کا کل جواب جمع کرایا آج، اس کے علاوہ آپ نے کچھ اور بھی جواب جی اگر آپ اس کا بھی تھوڑا ذکر کر دیتے. آج کون سا جواب جمع کرایا؟ جی وہی جو ہم نے کل جمع کرایا. کل کا پروگرام پھر کل گزر گیا جی، آج کی بات. لیکن آپ نے جب آج اس کی آپ نے جو سمری پیش کی، آپ نے کچھ چیزوں کو آپ نے سلیکٹیولی پیش کیا. یہ طارق شفیع کے لون ڈیفالٹ کے ڈاکومنٹس ہیں، یہ جی ٹھیک ہے، وہ لگے ہوئے ہیں 146 میں لگے ہوئے ہیں، پیج 146 ہے. میرے پاس بھی بہت سارے صفحے ہیں جن پہ میرے سوالات ہیں، آپ کے سامنے رکھوں گی میں. لیکن لڑنے کے بجائے اپنا آرگومنٹ بالکل بھی نہیں میں لڑی. میں تو یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں آپ سے کہ جب آپ اس کرسی پہ بیٹھے میں آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ دونوں جو سائڈز ہیں ان کو اگر آپ نقشہ پیش کریں تو آپ کے پروگرام میں جان پڑ جائے گی. میری صرف پروگرام میں جان پڑی. میں یہ عرض کروں آپ سے کہ اس بات سے تو کوئی اب دو رائے اب نہیں رہ گئی
کہ اور یہ بات سمجھ گئے ہیں ہم سارے کہ جو JIT کی رپورٹ ہے یہ کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے, یہ ایک رپورٹ ہے. اس کے اوپر انہوں نے JIT نے جس طریقے سے یہ رپورٹ کنسٹرو کی ہے, یہ ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے بات رکھی ہے. ان کی کمپوزیشن JIT کی, ان کا کانڈکٹ JIT کے اندر, جس طریقہ کار سے تصویر لیک ہوئی آپ کے سامنے, جس طریقہ کار سے فون ٹیپ ہوئے, لوگوں کی کو چیز کیا گیا, اس کے بعد جس طریقے سے JIT کے جو چیف ہیں انہوں نے اپنے فرسٹ کزن صاحب جو وہاں پہ راجہ صاحب لنڈن میں ہیں, جس طرح سے ان کو کانٹریکٹ دیا, وہ کون صاحب ہیں, اور ان صاحب کی بیگم صاحبہ شاید ایک پولیٹیکل پارٹی کی ممبر بھی ہیں, اور جس طریقے سے اپنی مرضی سے کچھ چیزیں سلیکٹیولی کی گئیں, اس پہ ہمارے بڑے خدشات ہیں. اور پھر یہ کہ اگر آپ نے کوئی ڈاکیومنٹس, جیسے آپ نے طارق شفیع صاحب کے حوالے سے ایک بڑا نریشن دیا, ہم نے بھی ڈاکیومنٹس جمع کرائے ہیں. اب اگر JIT کو کوئی فریش ڈاکیومنٹس ملے ہیں تو وہ انہیں کنفرنٹ کر لیتے, لیکن JIT نے جو ایک ایکسرسائز اپنے طور پہ کی, مخبری کروائی, جس طرح جس کو سورس ڈاکیومنٹس کہتے ہیں. میں سمجھتی ہوں یہ چیمہ صاحب بہتر سمجھ سکتے ہوں کہ سورس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور وہ ایسے کون سے ڈاکیومنٹس ہیں جن کے اوپر کوئی اسٹیمپ نہیں, کوئی سائن نہیں, جو JIT خود لگاتی ہے اپنے ریکارڈ کے ساتھ, اور پھر کہتی ہے کہ یہ ڈاکیومنٹس شاید ایڈمیسیبل ان ایویڈنس ہو یا نہ ہو, سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کر لے گی. اور پھر وہ جن لوگوں کو خط لکھتے ہیں, جیسے کہ یہ آپ کے پاس بھی کاغذ ہے تو ایک میرے پاس بھی کاغذ دکھا دیتی ہوں, یہ 115 نمبر صفحے کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی میوچل لیگل اسسٹنس کا ایک طریقہ کار ہے. اگر یہ آپ نے 51 ڈاکیومنٹس کی لسٹ ہے, یہ لگی ہوئی ہے, اس کے آگے آپ نے لگائے ہیں, تو اس کو آپ پراپر طریقے سے گورنمنٹ سے اٹیسٹ کرائیں, یہ مخبریاں نہ کروائیں. یہ چھوٹی چھوٹی کارنر شاپس لائک کمپنیز جو رشتہ داروں کی ہیں, ان سے اگر آپ نے مخبری کر کے کوئی چیز نکلوائی بھی ہے تو اس کے اوپر پراپر میوچل لیگل اسسٹنس کا جو سیکشن 21 نیو کا ہے, اس کے تحت 21G میں ایڈمیسیبلٹی کے لیے ایک طریقہ کار ہے, تو وہ طریقہ کار نہیں فالو کیا گیا. پھر بڑے انٹرسٹنگ چیزیں ہیں اس کے اندر. کچھ کاغذ انہوں نے ایسے لگائے ہیں JIT نے, شاید انہوں نے پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کی, ہو سکتا ہے جب انہیں کراس ایگزامینیشن کرا جائے تو بہت سارے JIT کے ممبران کو پتہ بھی نہ ہو کہ اس میں لکھا کیا ہے. کیونکہ شاید جب میں اب یہ رپورٹ دیکھ رہی تھی, اگر آپ وہ دیکھیں, وہ 121 پیج ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے MLA کی ریکویسٹ 2005 میں بھیجی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ موجود ہیں جو کہ بہت سالوں سے کام کر رہے ہیں میاں نواز شریف کی فیملی کے خلاف, اور وہ سارا کام یہ 2 مہینے کی کاوشیں نہیں ہیں, یہ تو کئی سالوں کی, کئی دہائیوں کی کاوشیں ہیں جو آپ کے سامنے اس رپورٹ میں آتی ہیں. اور اس پہ سوال اٹھتے ہیں JIT کے اراکین کو اگر وہ 60 روز میں جو کام 2005 سے نہیں تھا ہو سکا, اگر انہوں نے 60 روز میں کر کے دکھا دیا تو میں تو ان کو شاباش دوں گا. انہوں نے نہیں کیا. پھر یہ سوال اٹھ رہا ہے نا ملک صاحب, میں خاکوانی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. چلیے بہت شکریہ. خاکوانی صاحب آپ فرمائیے گا, میوچل لیگل اسسٹنس, میرا خیال ہے کہ جو سب سے تگڑی ایویڈنس ہے جو پریشانی کا باعث بنے گی شریف فیملی کے لیے, وہ UAE کے اور BBI کے لیٹرز ہیں, جن کو بی بی نے کہا کہ وہ سورس ڈاکومنٹ ہیں. ملک صاحب, یہ جو میوچل اسسٹنٹ کا یہ ڈاکومنٹس ہے نا, اس کے لینے کا طریقہ کار جو ہے, یہ چونکہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی طرف سے یہ بنایا گیا, ایسے پیسوں کو دیکھنے کے لیے, ایسے جہاں پر ڈرگ منی, باقی چیزیں, کرپٹ منی جو پھر رہی ہوتی ہے, منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن کی بنیادی طور پر اس کے لیے ڈرگ کا انہوں نے بنایا. تو اس کے اندر انہوں نے یہ طریقہ کار جو ہے انہوں نے اپنا کیا تھا کہ کس طریقے سے کاغذ لیے جائیں گے, کس طریقے سے کاغذ دیے جائیں گے. انہوں نے ہر جگہ پر اپنے فوکل پرسن بنائے, اور یہ جو واجد زیاد صاحب ہیں, انہوں نے یہاں پر اس کو فوکل پرسن بنایا ہے بائی دی اتھارٹی آف لا which was given to them by the Supreme Court. By the cabinet. جی, and the cabinet. On the orders of Supreme Court, cabinet نے اپروو کی. جی, تو کیبنٹ نے اس لیے اپروو کی کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا, ورنہ یہ کاغذ تو پچھلے 16-17 سال سے تہہ خانے میں پڑے ہوئے ہیں نیب کے, انہوں نے تو کبھی نہیں میوچل اسسٹنس کے لیے. آپ سمجھتے ہیں یہ جو ڈاکومنٹس MLA کے لیے ہیں جی, وہ تھرو لافل پروسیس ہے, اور ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے. بالکل, میرے خیال میں تو ایڈمیسیبل ہے. آگے قانونی ماہر بیٹھے ہیں, سپریم کورٹ بیٹھا ہے جس نے ان کو آتھرائز کیا تھا کہ آپ جا کر یہ کاغذ لیں. انہوں نے دیکھیں ملک صاحب, ہر 15 دن کے بعد وہ رپورٹ جمع کراتے رہے اور ان کو دکھاتے رہے سپریم کورٹ کو کہ ہم نے آپ کی JIT کس طریقے سے کام کر رہی ہے اور کہاں تک وہ پہنچے ہیں. تو انہوں نے آتے ہی انہوں نے پہلے میٹنگ میں کہا تھا کہ بھئی آپ لوگوں کو کیے ہیں TCS اینڈ وارنٹس آپ نے, اور ان کو اب کاغذات لکھ کے بھیجیں. انہوں نے کہا ہاں جی ہم نے کیا ہے, ہمارے پاس اور بھی ذرائع ہیں
جو ہم جا کے باہر سے کاغذ منگاتے ہیں. تو ان کو پتا تھا, اور یہ ساری چیزیں 4 دفعہ جتنے چھوٹے چھوٹے پروگرام تھے 15 دن کے بعد وہ جمع ہوتے رہے. یہی سپریم کورٹ کا بینچ دیکھتا رہا ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اگر ان کے خلاف کوئی چیز ہے, بجائے ان کو کوئی شاباش دینے کے جو آج تک پاکستان میں کسی نے کام نہیں کیا, ہم ان کے لیگل کام میں مداخلت کر رہے ہیں. جو اصل سٹوری ہے اس کے پیچھے نہیں جا رہے کہ یہ ہوا کیا. عمر سے پوچھتے ہیں. عمر, یہ جو ایم ایل ایز ہیں یہ آپ نے دیکھی ہیں دونوں؟ میں نے دیکھی ہیں, لیکن میرے خیال ہے جو انوشا بات کر رہی ہیں نا, وہ ایم ایل اے کی, یعنی یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, اگر میں غلط ہوا تو آپ کریکٹ کیجیے گا. یہ جو سورس ڈاکومنٹ کی ابھی بات کر رہی تھی نا, وہ سورس ڈاکومنٹ ہیں جو کہ ایک لندن کی لا فرم کے ذریعے ایچ ایم ای کے ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ میں, جس میں میاں صاحب کے, ان کا ایم ایل اے سے کوئی تعلق نہیں, ان کا ایم ایل اے سے وہ لا فرم کے ذریعے حاصل کیے گئے, وہ تصدیق شدہ نہیں ہے, لیکن ایم ایل اے تو لیگل اتھارٹیز سے آئے ہیں. نہیں, میرے خیال ایم ایل اے کی وہ جو سورس کا جو ذکر کر رہی تھی, مکس اپ کر رہی ہیں نا, وہ جو لا فرم کا سورس ڈاکومنٹ کا جو ذکر کر رہی تھی, وہ والے ہیں جو ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ کے ہیں. وہ کیلیفورنیا فونٹ والا ایشو, اس کے کیپٹل ایف زیڈ ڈی والے بھی شاید لا فرم کے لیے والے بھی آئی ہرڈ کے وہ انہوں نے وکیل نے مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے دیے ہیں, نہ کہ پی ٹی آئی نے نہیں دیے, کسی اور نے دیے, کسی اور سے. اچھا, آپ کو یاد ہوگا غالباً, یعنی کہ میں پی ٹی آئی والے تو آج کہہ رہے ہیں سواتی صاحب کہ میں دبئی سے لے کر آیا ہوں. اچھا, پہلے کس نے دیے؟ سواتی صاحب آج دعویٰ کر رہے تھے کہ میں کل گیا تھا. کل میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ آنے سے پہلے میں ان کے بارے میں سن چکا تھا. کس سے؟ میں نے کسی جرنلسٹ سے سنا تھا. آپ کا خیال ہے کس پارٹی سے ملے ہیں ان کو؟ شاید پیپلز پارٹی. شاید پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی سے پوچھ لیں. پوچھیں. یعنی اب یہ نہیں آئیڈیا نا کہ وہ جو دینے والا ہے اس نے کوئی پبلسائز کیا ہوا ہے کہ میں دیے. پوچھ لیں, رحمان ملک گئے تھے. میں نہیں, پہلے سعید غنی صاحب سے پوچھ لوں. نہیں, سعید غنی صاحب کو نہیں آئیڈیا ہوگا, لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں, صاحب کو اندر کی باتیں ساری پتہ اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ سورس ڈاکومنٹ بھی ہیں, ہمارے بھی ایک سورس ڈاکومنٹ ہی سمجھے نا, جو پیناما پیپرز کے تھے, اگر کریکٹ ہو. ہاں, نہیں, اگر درست ہو تو بات یہی ہے کہ جو اگر ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ میں میاں صاحب کے بینک اکاؤنٹس کا ذکر ہو رہا ہے, جس کی تصدیق کرتے ہیں, وکیل نے آج تصدیق کر دی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ بینک, ہاں, اچھا, اس میں یہ ہو سکتا ہے, یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ عدالت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو یہ ضروری نہیں کہ اس کو ختمی سمجھا جائے, یہ جی آئی ٹی رپورٹ کو, وہ جو انٹیلیجنس رپورٹ جس کو یہ کہہ رہے ہیں یا سورس ڈاکومنٹ ہیں وہ پلازیبل, آپ ان کا اس بینک سے جا کے اس لیکن ایم ایل ایز کے اوپر نہیں آپ نے بتایا. 2 ایم ایل ایز جو ہیں وہ بڑی سٹرونگ اور تگڑی ہیں. یو اے کی جسٹس منسٹری کا لیٹر اور اٹارنی جنرل بی وی آئی کا کنفرمیشن, جو آپ کے وہ سگنیچر والے ڈاکومنٹ جو میں آپ سے مانگتا رہا, اس میں کمپیئر کرتے رہے ہم لوگ, اٹارنی جنرل نے تصدیق کر دی. ہاں, اس میں جو اب یہ اعتراض کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں وہ یہ انہوں نے کہنا جی کہ یہ تو ایف آئی اے کا لیٹر ہے, آپ ذرا وہ جو ہے نا ادھر جس طرح ہماری ایس سی سی پی ہوتی ہے, لیکن وہ ایم ایل ایز تھرو پراپر چینل ہے, وہ درست ہے. وہ تو درست ہے نا, وہ بھی درست ہے. سعید غنی صاحب سے وہ بھی درست ہے, اور یو اے والی بھی درست ہے. سعید غنی صاحب, ایم ایل ایز کے اوپر بھی بتائیے, اور یہ بتائیے کہ ایف زیڈ ڈی, عمر کا خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے پاس ایسی دستاویزات تھیں, آپ کی جماعت سے ہو سکتا ہے کوئی راستہ بناتی جے آئی ٹی کے تک پہنچ گئی ہوں. نہیں, عمر نے ٹھیک کہا, میرے پاس تو کوئی اس کی کنفرمیشن کرنے کے لیے ایسی اطلاع نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ واقعی پیپلز پارٹی کے کسی سے دوست نے دی ہوگی. رحمان ملک صاحب سے فون ملا کے پوچھ لیں. ایک چیز تو ظاہر ہے وہ آپ پوچھ لیں ان سے, میرے علم میں کوئی بات نہیں ہے, لیکن جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ان کیسز پر کافی کام ہوا تھا, اور وہ چیزیں اب کسی سے خفیہ نہیں رہیں کہ اس وقت کی جو جوڈیشری تھی اس کو کسی نہ کسی طرح سے مینج کر کے معاملات طے کر لی جاتے تھے اور مقدمات نہیں چلے. اور یہ چیزیں نصیر اللہ بابر مرحوم صاحب کے متعدد بیانات ہیں, ان کی سٹیٹمنٹس ہیں, انہوں نے تقاریر بھی کی ہیں جس میں انہوں نے سارے حقائق بتائے ہوئے ہیں, تو یہ اپنے آپ کو بچاتے آئے ہیں مختلف اوقات. سعید غنی صاحب, جو سب سے پہلی ایف آئی آر ہوتا ہے, میں آج وہ ڈاکومنٹس پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ آپ کی بات ذہن میں آ رہی تھی, سب سے پہلی جو ایف آئی آرز تھیں وہ پیپلز پارٹی نے ہی درج کروائی تھیں. جب میاں صاحب کی پہلی حکومت ڈسمس ہوئی تو اس کے بعد وہ 1293 اور پتہ نہیں 1394 اس ٹائپ کے کوئی ان کے نمبر تھے, یہی منی لانڈرنگ کے حوالے سے حدیبیہ کے یہ جو کیس والی بہت سی لنکڈ ہیں, جعلی اکاؤنٹس بنے اور تحقیقات شروع ہوئیں, ان کا کیا ہوا, وہ تفصیل ہے, کس کے پاس ہیں وہ ڈاکومنٹس؟ دیکھیں, وہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو ادارے ہوں گے ان کے کہیں ریکارڈ میں ہوگا. اب کسی ایک فرد کے پاس اگر کسی نے رکھی ہوں کاپیاں تو, لیکن اس کی حیثیت اس لیے نہیں ہوتی کہ اگر ذاتی طور پر میری کسٹڈی میں کوئی چیز ہے تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی اتھینٹک ہوگی, لیکن اگر ادارے کے پاس کہیں پڑھی ہوئی چیزیں ریکارڈ میں ہوں گی ضرور, اور ممکن ہے کہ عدالتوں میں بھی کہیں نہ کہیں وہ فائلیں موجود ہوں, چونکہ وہ کیسز عدالتوں میں کہیں نہ کہیں گئے ضرور تھے جہاں سے میاں صاحب نے ریلیف لیا اور کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھا تھا. لیکن ایک چیز اگر میں تھوڑا سا آپ کے سے ہٹ جاؤں
کہ جو جے آئی ٹی کے متعلق کل سے میں سن رہا ہوں نون لیگ کے جو ہمارے مختلف دوست ہیں کہتے ہیں کہ جی وہ حتمی نہیں ہے. بالکل ان کی بات ٹھیک ہے, حتمی نہیں ہے, لیکن یہ جے آئی ٹی ان جے آئی ٹی سے مختلف ہے جو حکومتیں یا مختلف ادارے بناتے ہیں. یہ سپریم کورٹ نے ایک بہت ہی مختلف صورتحال کے اندر جے آئی ٹی بنائی تھی اور 2 ججز نے آؤٹ رائٹ فیصلہ کر دیا تھا اپنا. 3 ججز کا موقف تھا کہ مزید تحقیق ہونی چاہیے. اب تحقیق ہو کر سامنے آ گئی ہے, ججز نے بالکل کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ کتنا مانا جائے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے سپریم کورٹ کے لیے کہ آؤٹ رائٹ اس کو وہ جو ہے اسکریپ کر دے, اس کو اٹھا کے پھینک دے. یہ ممکن نہیں ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو مسترد کرنا شاید سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ججز کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا, اور یہ وہی سارے معاملات ہیں جو پہلے نیب کے پاس تھے اور ہم اس پہ بارہا شور کرتے رہے کہ نیب ان کیسز کو ٹیک اپ نہیں کر رہا. اور سعید غنی صاحب وہ کون سے ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ عدالت بھی اسے مسترد نہیں کر سکتی؟ دیکھیں پہلے تو یہ مانتے نہیں تھے نا کہ یہ آف شور کمپنیز ان کی ہیں. پہلے وہ مریم صاحبہ کے اوپر نہیں مانتے تھے, کیپٹن صفدر کا موقف کچھ اور ہوتا تھا, میاں صاحب کے اسٹیٹمنٹس مختلف جگہوں پہ مختلف آئے, قوم سے خطاب کرتے ہوئے کچھ کہا, پارلیمنٹ میں کچھ کہا, اپنے ٹی وی انٹرویوز میں ان کے بچوں نے کچھ کہا. تو وہ جو تضادات تھے وہ تو سارے ایکسپوز ہو گئے نا, انہوں نے جو تحقیقات کی ہے جے آئی ٹی نے, وہ چیزیں تو ساری سامنے آ گئی ہیں کہ اب حقائق ہیں کہ رائٹ ڈائریکشن کیا ہے. اب اس میں یہ ممکن نہیں ہے, میں تو 1% اس بات کو چانس دینے کو تیار نہیں ہوں کہ شاید میاں صاحب کو کلین چٹ مل جائے. ممکن نہیں ہے. کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح ان کی گرفت ہونی ہے. یہ اب ضرور ہو سکتا ہے کہ کیا فیصلہ دیا جائے کہ کتنی سزا ہونی چاہیے, کس طرح کی سزا ہونی چاہیے, وہ الگ بات ہے, لیکن بچنے کا راستہ مجھے اس میں کہیں نظر نہیں آتا ان کے لیے. انوشا بی بی, بچنے کا راستہ کہتے ہیں غنی صاحب, سعید غنی صاحب کہ کوئی نہیں ہے. دیکھیے ملک صاحب, یہ تو ایک عدالت لگتی ہے صبح اور پھر ایک عدالت لگتی ہے 30-35 ڈفرینٹ چینلز کے اوپر, اور اس میں کچھ چینلز میں جب ہمارے اوپوننٹس آتے ہیں تو وہ روز کوئی نہ کوئی سزا آرٹیکولیٹ کر کے جاتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ این آئی سی ایل اسکینڈل کے اوپر کس پہ کیسز چل رہے ہیں, ای او بی آئی کے اوپر کون فیس کر رہا ہے سب چیزیں, کون سی پارٹی میں شفٹ ہوا ہے اور وہ سب کیا ہے, اور یہ سب چیزیں بھول جائیں. یہ سب دودھ کے دھلے تو یہ ہیں, باقی سارے جو ہیں وہ ان کے اوپر یہ سزائیں اناؤنس کرنے میں زیادہ فوکس ہو گیا. میں ایم ایل اے کی بات کرنا چاہوں گی آپ کے اوپر, اور میں بالکل ان کی بات کو رد کرتی ہوں کہ یہ اس قسم کی پروناؤنسمنٹس جو ہے اچھا نہیں لگتا کہ سعید غنی صاحب جیسے سینئر لیڈر جو ہیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں ریالٹی کو ذرا سا سامنے اپنے رکھنا چاہیے اور پولیٹیکل ہو کے بات زیادہ نہ کریں تو بہتر ہوگا. کورٹ میں فیصلہ آ جائے گا. ججز کی آبزرویشن اگر آپ نے سنی تو آپ کو کافی پریشانی ہونی چاہیے. نہیں ملک صاحب, آبزرویشنز کی بنیاد کے اوپر ججمنٹس پروناؤنس نہیں ہوتی, قانون کی بنیاد پہ ججمنٹس پروناؤنس ہوتی ہیں, اور قانون اس وقت یہ کہتا ہے, میں صرف ایم ایل اے کی بات کرنا چاہوں گی کہ میوچل لیگل اسسٹنس کا طریقہ کار 21G میں دیا ہوا ہے. ایک فورن اسٹیٹ خط لکھے گی اور اس کے بعد وہ فورن گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو واپس اس کا جواب دے گی, اور اس کی جو نامینیٹڈ ایجنسی ہے آتھورائز پرسن کرے گا. یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایم ایل اے کے لیے آپ ایک پرائیویٹ کمپنی کو ہائر کر لیں گے جو کہ وہ ڈاکیومنٹس کو لے کے. دیکھیے میں کون سی پرائیویٹ میں آپ کو ایک عرض کرتی ہوں, انہوں نے ڈاکیومنٹس منگوائے, یہ ایک کمپنی ہے, اس کا نام ہے, یہ ٹوبی صاحب خط کہتے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹس آپ نے 51 ڈاکیومنٹس ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میوچل لیگل اسسٹنس ریکویسٹڈ بائی دا کمپیٹنٹ اتھارٹی ڈیزگنیٹڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان بی انیشیٹڈ ریکویسٹنگ یو کے گورنمنٹ اوتھینٹیکیٹڈ. میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ پرائیویٹ کمپنیوں کو فرسٹ آف آل انگیج کیوں کیا؟ آپ کو یہ کہیں نہیں لکھا تھا. جواب نہیں آپ دے سکتے. جو یو اے ای سے خط آیا, میں اس بھی بات کرتی ہوں, جسٹس منسٹری کا, اور جو بی بی آئی سے خط آیا, پروڈیوسر صاحب اسکرین پہ ڈالیے دونوں خط. بڑی امپورٹنٹ بات ہے ملک صاحب, یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. جے آئی ٹی کو 2 فارن گورنمنٹس جواب دے رہی ہیں, ان کی لیگل اینٹیٹی. ایک میری عرض سنیے, آپ مجھے بھی ایک منٹ موقع دیجیے. ہم نے یو اے ای کے حوالے سے اگریمنٹ دیا, سیٹلمنٹ دی, اس ڈاکیومنٹ کے اوپر تو کوئی کوشچن انہوں نے نہیں کیا, نہ اس کو ویریفائی کرایا. نہیں بھائی, وہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فیک ہے. نہیں, وہ کہنے سے تو نہیں نا ان کے فیک ہو جاتا نا, وہ جا کے گورنمنٹ سے ویریفائی کروایا. گورنمنٹ کا خط ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, ہائی لائٹ کر رہی ہے 0.3. بالکل بھی نہیں. ہم نے وہ کہہ رہے ہیں کوئی نوٹری پبلک ہم نے منگوایا ہے, ہماری ابو دھابی سے ہماری کنسائنمنٹ گئی ہے, ہم نے وہ ڈاکیومنٹس ہم سب دے دیں گے نا. ہم لیگل بیٹل کو لیگل طریقے سے لڑیں گے. آپ فکر نہ کر, کل آ رہا ہے نا, کل بھی کل آنا ہے نا انشاءاللہ. ہم سب کچھ آپ فکر نہ کریں, آپ بالکل پریشان نہ ہو. ہمارے پاس جے آئی ٹی کی ایک میلف آئی ڈی, اور جو جس طریقے کار سے انہوں نے کیا ہے, جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ڈار صاحب کے حوالے سے ان کا کہنا کہ ان کے ٹیکس ریٹرنز نہیں گئے ہوئے, جبکہ انہوں نے اسی دن شام کو جو بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا ان کے حوالے کیا. 230 صفحوں کا ان کا جواب موجود ہے, اور غلط فریولس ایلیگیشنز, جھوٹی بات. لیٹر بھی فریولس ہے, فیک ہے, ہم اپنی پوزیشن آپ کو میں بتا دوں کلیئرلی. دیکھیے کل آپ کے سامنے
لیگل ڈاکیومنٹ کے ذریعے پوزیشن واضح ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ میڈیا کے اوپر میں وہ باتیں نہ کروں جو ہم جسٹس لیگل منسٹری ہے یو اے ای کی, جی اس کا خط ہے, ہم بھی ڈاکیومنٹ دے رہے ہیں نا, اور اب آپ اسی دیکھ طریقے سے لیجیے گا. اٹارنی جنرل ہے بی وی آئی کا, اس کا خط ہے. دیکھیے بی وی آئی پہ میں پھر بات کرنا چاہوں گی. بی وی آئی میں چیمہ صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ بھی وہ لیٹر ویریفائی ہو سکتا ہے ایم ایل اے کے ذریعے, اس کے کنٹینٹ پہ ہمیں اعتراض ہے. ان کے پاس یہ کہاں سے انفارمیشن آئی کہ مریم بی بی بینیفیشل اونر ہے؟ ارے بھائی انہی کا تو خط تھا, یہ پاناما پیپرز نے مجھے خط معلوم جاری کیا تھا. ہے, لیکن میں کوشچن یہ کر رہی ہوں کہ اس کا کنٹینٹ تو نہیں ویریفائی ہو رہا نا. ہمیں کنٹینٹ میں انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ اس اگر وہ یہ کہتے بالکل یا آپ کی آرگومنٹ جو ہے یہ تھوڑی سی حقائق سے ہٹ گئی ہیں. ایک سیکنڈ, نہیں میں فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی کی ای میلز تھیں. عمر آپ اس کی وضاحت فرمائیے گا, عمر سے جواب لے لیں. نہیں پہلے میرے بات مکمل ہونے دیں, پھر میری بات کا پورا جواب دیں گے. جاری کی تھی ان کے وہ 2 کورسپونڈنٹس نے جنہوں نے پاناما پیپرز ایک عرض ہے پبلش کیے. ضرور میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ ریفرنس دیکھیں انہوں نے, چیمہ صاحب نے اپنا ایک کوئی خط لکھا ہے, چیمہ صاحب کا خط ہے کہ نہیں وہ ویریفائی ہو جاتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے کنٹینٹ پہ بات کریں. عمر سے پوچھ لیں کنٹینٹ درست ہے. عمر وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ای میلز آئی تھی. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں ان کی بات پہلے یعنی مطلب کو جو ان کا کورٹ میں بھی کوئی جواب آتا ہے یا ان کی کوئی پوزیشن آتی ہے, آپ تو اس ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں نا جو بی وی آئی میں ہے, یہ اصل میں اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ منروا نے غلطی سے مریم صفدر کو بینیفیشل اونر لکھ دیا, تاکہ اگر آپ ادھر کی ایس سی سی پی کے ایکویولنٹ جو باڈی ہے اس کا بھی ریکارڈ لے آئے نا, تو آپ کہیں گے جی کہ ہم نے منروا کا ایک سروس پرووائڈر ہے اس کا ریکارڈ لائے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہاں ہم سے غلطی ہوگی. تو بیک ٹریک کر رہے ہیں, یہ پیچھے یعنی کہ اس کو منروا سے یہ چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں نا, آگے جو آفیشیل ریکارڈ کو تو کنٹیسٹ نہیں کر رہے. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اصل میں غلطی سے چلا گیا, نہیں یعنی کہ اس کی اتھینٹسٹی انڈر کوسچن نہیں ہے. ہاں اچھا, انہوں نے کوئی ڈاکومنٹ چیلنج کیا نہیں. دیکھیے ایک میری یہ ہے کہ جو نو یور کسٹمر والی جو نو یور کلائنٹ والا جو ڈاکومنٹ ہے آپ اس کو ریفر کر رہے ہیں, جو کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم نے یہ سائن نہیں کیا, وہ ایک الگ لیگل بحث ہے. لیکن فبیہا بالفرض اگر میں 1 منٹ کے لیے اس کے بارے میں حسین نواز نے کہا کہ میں نے خود جمع کرایا تھا دونوں کا, اپنا بھی اور مریم کا. نہیں اپنا مریم کہتی ہے کہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے, انہوں نے کہا آئیڈیا نہیں ہے, حسین نے دونوں کا کنفرمیشن. حالانکہ ٹرسٹی کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی جو ویلتھ کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ کون سا سورس ہے, وہ ٹرسٹی سے تو نہیں پوچھیں گے نا, ٹرسٹی کوئی ایک کنگلا بھی ہو سکتا ہے, جو بینیفیشل اونر ہے وہ اس کے ریسورسز انڈر کوسچن ہوتے ہیں. بٹ کے وائی سی کے اندر نا چیمہ صاحب آپ نے دیکھا ہوگا 12 کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں. اٹ انکلوڈز بینیفیشل اونر, سیٹلر, فلانا ٹرسٹی, یہ وہ, اینڈ دین اٹ سیز ایٹسیٹرا. سو ہاؤ کین یو سے کہ آپ نے پہلا لفظ اٹھا لیا بینیفیشل اونر کا اور اس کو چپک گئے سارے. بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈیبیٹ ہوگا, کوشچن ہوگا, اس کے اوپر ہم آپ کو پوری اپنی پوزیشن ایک بریک لے لیں, مزید واضح کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ خاکوانی صاحب ہیں, ان سے بھی اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خاکوانی صاحب, جب ایک نظر آ رہا ہو کہ فیصلہ سامنے چند دن کی دوری کے اوپر ہے, بہت زیادہ ہفتے بھی نہیں لگنے والے, تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ بڑی جماعت ہے, دوبارہ کینڈیڈیٹ بھی نیا لا سکتی ہے, کچھ اور فیصلہ بھی کر سکتی ہے. جی ان کے پاس تو بہت سارے آپشن ہیں نا ملک صاحب. اگر یہ کسی چیز کو مانیں اور کسی چیز کو اپنی پارٹی کے کسی آدمی پہ ٹرسٹ کریں تب بھی ہو سکتا ہے نا. اتنے 30-40 سال سے ان کے پارٹی بنی ہوئی ہے سن 85 سے, اور اس کے بعد ابھی تک اگر ان کو متبادل قیادت بھی نہیں ملتی تو یہ تو فیلئر ہے اس پارٹی کا کہ میرے علاوہ کوئی آدمی نہیں ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ ان کے پاس 250 آدمی ہیں اس وقت پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی میں, کم از کم, اگر زیادہ نہیں 342 میں سے 250 کے قریب ہیں ان کے. اور 250 میں سے آپ کو ایک آدمی بھی پسند نہیں ہے کہ اگر سائڈ پہ ہو کر اپنی پارٹی کو بچانا چاہتے ہیں, اپنا پاکستان کی یہ جو ڈیموکریسی ہے اس کو بچانا چاہتے ہیں, جس کو ہمیشہ آپ بڑا اپنے نزدیک رکھتے ہیں. خاکوانی صاحب, اگر یہ تھوڑی سی اپنی اصلاح کے لیے اور اپڈیٹ کے لیے, نون لیگ مرض وجود میں کب آئی تھی؟ 85 میں جنیجو کی اسمبلیاں تھیں. جنیجو کی اسمبلیاں جب زیاد نے توڑی
اس کے بعد میاں صاحب نے ایک فیکشن علیحدہ کر کے ضیاء الحق کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی تھی اور جنیجو والی پارٹی کو ڈمپ کر دیا. یہ ڈیٹ اس کی بعد کیا. ٹھیک ہے, چلو اس کے بعد 88 میں ضیاء کا حادثہ ہو گیا, حادثہ ہو گیا, آئی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے اور یہ لگ بھی تب بھی ہوئے نواز شریف اور چلے وہ ڈیٹس تو ایک چیز ہے نا, مگر اس کا محفوظ تو دیکھیں نا جناب کہ آپ کے پاس اس وقت تیسری دفعہ پرائم منسٹرشپ آئی ہے, آپ کے پاس اتنا بڑی مینڈیٹ ہے آپ کے بقول, ہم تو اس کے اوپر ڈاؤٹ کرتے ہیں, مگر اگر آپ کے پاس ہے, آج آپ ایک مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں جس کو مسئلے کو آپ نے اپنے لیے خود بنایا ہے. ہماری تو اس میں بہت کم کاوش ہے جناب, اصل میں ان کی اپنی اس میں زیادہ محنت. آپ نے صرف ایک کمال کیا ہے کہ آپ سڑکوں کے اوپر شور مچاتے رہے, باقی کام جو ہے عمر چیمہ نے کیا. کچھ عمر چیمہ نے کیا, مگر ہم نے بھی کافی کیا. مانا نا آپ نے کہ سب کچھ لوکل ہے, ایسے کہنا کہ باہر سے آیا, باہر سے کچھ نہیں آیا, سب کچھ لوکل ہے. آپ بھی تو لوکل یہیں رہ کے کرتے رہے, اس لیے تو آپ قابو آئے ہیں. پہلے سعید غنی صاحب سے پوچھتے ہیں. سعید غنی صاحب, پولیٹیکل اسٹریٹجیز آج کل کافی تذکرہ ہوتا ہے, چودھری نثار صاحب کی خفگی کا ذکر آتا ہے, یہ تذکرہ آتا ہے کہ نون لیگ کو خود سے فیصلہ کر لینا چاہیے اس کی بجائے کہ سپریم کورٹ مور لگائے, اس سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل کرائسس ہیں اس ملک کے اندر, اور حکومتی جماعت ہونے کے ناطے یہ نواز شریف صاحب کی ذمہ داریوں میں شامل ہے اور ہونا بھی چاہیے, ان کے اپنے حق میں بھی بہتر ہے کہ ملک کو ان کرائسس سے نکالنے کے لیے وہ کوشش کریں. اب اگر کوشش کی جائے تو میرا خیال ہے کہ سب سے مناسب اور بہتر راستہ یہ, جس میں ان کی اپنی بھی عزت ہے اور اس ملک کی بھی عزت ہے, کہ ان کے اوپر ایک الزامات تھے, پہلے تو یہ کہتے ہیں الزامات ہیں, کوئی تحقیقات, اب جے آئی ٹی نے بھی لگا دیے ہیں جو ان کے اوپر الزامات تھے اس کے اوپر مہر ثبت کر دی ہے انہوں نے. اب یہ انتظار کیوں کر رہے ہیں اس لمحے کا جب سپریم کورٹ خود ان کو یا نکالے, یا چلیں میں فور دا سیک آف دا آرگومنٹ مان لیتا ہوں کہ جی ان کو کلین چٹ بھی دے دے گی, لیکن ابھی تک تو نہیں ملی ہے. تو یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ خود اپنے عہدے سے ہٹیں اور کسی کو بھی دے دیں. نون لیگ کا ہی کوئی آئے گا, لیکن مجھے اس کی امید اس لیے کم لگتی ہے کہ ان کو تو وزیر خارجہ کوئی برداشت نہیں ہو رہا کہ اپنی بندہ کسی ذمہ دار آدمی کو وزیر خارجہ لگا دیں, تو وزیر اعظم لگانا تو دور کی بات ہے. تو یہ شاید ایک کرائسس کی صورتحال سے نکل سکتے ہیں اور اپنی پوری توجہ جو ہے وہ ملک کی معاملات پر جو ہے وہ نہ دیں, اور اس طرف جا کے جو ان کے کیسز ہیں اس پر دیں, اور کوئی اور پرائم منسٹر آئے جو ملکی معاملات چلائے. آج شاید پچھلے کئی ہفتوں سے اس ملک کی جو کابینہ ہے, اس ملک کے جو وزیر اعظم ہیں, شاید وہ اپنے وقت کا 15-20% ٹائم بھی جو ہے وہ ملکی معاملات پر نہیں دے پا رہے ہیں. وہ انگیج ہیں ان لیگل ایشوز کے اندر, جو پولیٹیکل کرائسس اس کے اندر مصروف ہیں. ملکی معاملات جو ہیں مجھے نہیں پتا کس طرح سے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہوگا, یا وہ بیوروکریسی تھوڑے بہت چلا رہی ہوگی. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک طرف بارڈر پر آپ کے ساتھ کرائسس ہوں, ایک طرف ملک کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہوں. وزیر داخلہ جو ہیں ہمیشہ کی طرح کرائسس میں ان کی کمر میں درد ہو جاتا ہے, وہ غائب ہو جاتے ہیں, پھر کئی ہفتے تک نظر نہیں آتے ہیں. اس قسم کی صورتحال میں وزیر اعظم کو ایک بڑا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر وہ ابھی بھی اس ضد پہ اڑے رہیں گے کہ نہیں میں نے استعفیٰ نہیں دینا اس لیے کہ شاید ان کی کسی اور کی فتح ہو جائے گی اور ان کی ناکامی ہو جائے گی, اس سوچ سے نکلنا چاہیے. وزیر اعظم کا اپنا حلف یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دوں گا. کیا کہا تھا اس میٹنگ میں چودھری نثار نے جس سے یہ کہانی چلنی شروع ہوئی؟ اچھا, وہ تو انہوں نے جو کہا کہ بھائی دیکھیں, دو انسیڈنٹ سامنے رکھیے. ایک چینل کے اوپر وداؤٹ نیمنگ اینی ون ٹکر چلے, چودھری نثار نے اس کی تردید کی, اور وہ یہ ٹکر تھا کہ چودھری نثار نے بڑی تعریفیں کر دیں پرائم منسٹر کی. پھر چودھری احسن اقبال نے ایک بات کہی ایک چینل کے اوپر, چودھری نثار نے اس کی بھی تردید جاری کی اور کہا کہ حکومتی وزراء چپ رہیں. تو اٹس اے سیریس میٹر. وہ دو چیزوں کو اسٹریٹ وے رول آؤٹ کر رہے ہیں. لیکن جو خبر چلی جس میں ایک مکالمے کی شکل میں چلی کہ چودھری نثار نے یہ کہا, وزیر اعظم نے یہ جواب دیا, اس کی میرے انہوں نے تردید نہیں کی ابھی تک. ایک خبر تو یہ ہے نا کہ چودھری صاحب نے کہا کہ آپ کے مشیروں نے آپ کو مروا دیا ہے, یہ دن دو دیوار کے ساتھ آپ لگایا گیا آپ کو, یہ آپ کے ان مصاحبین نے جو آپ کی بہت تعریفیں کرتے تھے ان کی وجہ سے, کہ ہمیں اداروں کے ساتھ نہیں ٹکرانا چاہیے, نہیں ٹکرانا. اس کی میرے انہوں نے تردید نہیں کی. تو ہمارے پاس تصدیق کر سکتی ہیں اس کی. چودھری نثار نے کیا نہیں کیا, یہ اس خبر کی تردید نہیں کی انہوں نے. چودھری نثار نے ایسا کیا کہا جس کے بعد یہ سارا کچھ چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا مشیر جو بہت زیادہ مدح سرائی کرتے ہیں وزیر اعظم کی, انہوں نے یہ دن دکھایا. دیکھیں ویسے میں آپ کو اس سے پہلے میں صرف یہ, کیونکہ آپ نے ایک کویسچن پٹ کیا تھا دونوں پارٹیسپینٹس کو اپنے, آپ نے یہ بات کی کہ یہ وزیر اعظم کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے. میں آپ کو صرف ملک صاحب یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم کہہ رہے ہیں سازش ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتی ہوں. چلیں, ایک تو وزیر اعظم کا ایشو ہے, لوگوں کو کیا وجوہات ہیں مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک انسان اصولوں پہ کھڑا ہے, نہیں اصول پسند آ رہے, 3rd ٹائم پرائم منسٹر ہیں, وہ بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ گورننس کے ایشوز کے اندر
کہاں پہ کس کو مسئلے مسائل ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. وزیر اعظم کے ساتھ ان کی بیٹی کو جو ٹارگٹ کرنا ہے یہ ہمیں بالکل مجبور کرتا ہے سوچنے پہ کہ ایک فیملی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو پولیٹیکل. میں قرض کروں نہیں, عمر چیمہ صاحب کو میں اس وقت نہیں ٹچ کری, مجھے ذرا بات کرنے دیں. دیکھیے ایک ٹرسٹ ڈیڈ کا ڈاکیومنٹ ہے اور اس میں مریم بی بی کو ٹارگٹ کیا گیا کہ جی ان کے اوپر کرمنل کیس بنے, جبکہ اچھی طرح جے آئی ٹی یہ جانتی ہے کہ ٹرسٹ ڈیڈ کا ڈاکیومنٹ حسین نواز شریف نے ڈالا ہے کیونکہ ٹرسٹ ان کا بنایا ہوا ہے, پراپرٹی ان کی ہے. مریم بی بی صرف اس کی جو ٹرسٹی بنی ہے وہ حسین نواز صاحب کے دیے ہوئے ڈاکیومنٹ کے بنیاد کے اوپر ٹرسٹی بنی ہے, لیکن حسین نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے مریم بی بی کو ٹارگٹ کیا. ہو سکتا ہے انہیں زیادہ اچھے لگتے ہیں. نہیں دیکھیے یہ ایک پوائنٹ ہے, اس کے اوپر ضرور ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں. نہیں ضرور عمر جواب دیں, لیکن پہلے میں ایک اور. اسی طرح جب ہم آگے چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی چیزوں میں مریم بی بی کو جب امپلیکیٹ کیا جاتا ہے, جب ان کا کوئی رول نہیں ہوتا, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کو اسسٹ کر رہی ہیں. یہ وجہ ہے کہ وہ بھی اپنے والد کی طرح اسٹریٹ فارورڈ فیصلے کرتی ہیں جو ہونے چاہیے. یہ وجہ ہے کہ وہ ان کا بازو بن کے کھڑی ہوئی ہیں اور یہ بات کسی کو ہضم نہیں ہو رہی. بات یہ ہے کہ یہ ادروائز مریم بی بی کو چودھری نثار والا جواب بھی دے دے, پھر کیا وجہ ہے؟ آپ مجھے چودھری صاحب نے تو خود اپنا جواب انہوں نے دے دیا ہے اور انہوں نے بڑے مفصل طریقے سے ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے. کیا کہا تھا کیبنٹ میں انہوں نے؟ انہوں نے ایسی بات نہیں کی جو آؤٹ آف دا آرڈنری ہوتی. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ مشیروں نے وزیر اعظم کے جو مداح سرائی کرتے ہیں ہماری پارٹی میں ایک ڈیموکریسی موجود ہے. دیکھیے ہماری پارٹی میں ڈیموکریسی موجود ہے اور ہماری پارٹی کے اندر تمام لوگوں کے پاس یہ پرائم منسٹر سنتے ہیں. جملہ کیا تھا؟ نہیں آپ چودھری نثار صاحب سے آپ پوچھ لیں نا, کیونکہ ان کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں تو مناسب ہوگا آپ ان سے خود سے پوچھ. تو آپ اس کی تردید نہیں کر رہی ہیں, ایٹ لیسٹ یہ کریکٹ ہوگا کہ انہوں نے تنقید کی کنٹروورسی. میں یہ کہنا چاہوں گی جو بہت زیادہ وزیر اعظم کی مداح سرائی میں گن گاتے تھے انہوں نے یہ دن دکھایا. میں پھر یہاں پہ بھی میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ پی ایم ایل این انٹیکٹ کھڑی ہے, پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ بھی آپ نے دیکھ لی. کوئی نہیں کہہ رہا چودھری نثار چھوڑ دیا, میں نہیں کہہ رہا. ایک عرض میری سن لیں, ایشو آپ کو ہونا چاہیے, یہ سوالات آپ کو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سے پوچھنا چاہیے. جہاں سے لوگ ایک پارٹی میں جا کے اپنی ڈرائی کلیننگ شاپ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر سے وہ آتے ہیں گوندل صاحب, میں نام نہیں مجھے لینا چاہیے تھا, وہ آتے ہیں کئی بلینز کا ای او بی آئی کا اسکینڈل ہے, وہ چلے گئے دھلائی کی مشین میں, وہ صاف ہو گئے. وہ ای او بی آئی میں کئی نام موجود ہیں, کئی اور بھی ان کے دوسرے ایک اے ٹی ایم سب موجود ہیں. نیب کو اندر ڈالنا چاہیے. وہ ان نون لیگ میں ملک صاحب آپ ان کی بات نہیں کرنا چاہتے. یہ جو 41 آدمی ہیں جو کاف لیگ میں پتہ نہیں جی, وہ ہے وہ آلریڈی وہ ڈرائی کلین نظر نہیں آتی. ملک صاحب میں صرف آپ کو ٹرسٹ کسی اور کو بھی بات کرنے دینا, جو آپ کافی دیر ہو گئی بات کرتے ہیں. پی ایم ایل این کے اوپر فوکس کرنے کی بجائے جو انٹیک کھڑی ہے ہمارے ٹائم آپ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کا پوائنٹ ہے کہ مریم بی بی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اچھا آپ نے ٹارگٹ کیا تھا جب ڈاکومنٹ جاری نہیں, میں نے ٹارگٹ نہیں کیا تھا, میں نے انفارمیشن دی تھی. اور ابھی جے آئی ٹی کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کی بھی ایویڈنس پہ بات کر رہے ہیں کہ جو ایویڈنس ہے اس کو آپ کوسچن کریں. باقی جو انٹینشن کے بارے میں آپ کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ کس کی کیا انٹینشن ہے. میری بھی انٹینشن کے بارے میں اگر کوئی بات کرے گا آپ کے پاس کوئی آبجیکٹو ریزننگ نہیں ہوگی نا, سبجیکٹو ہوگی کہ ہمیں پتا ہے کہ اس نے فلاں چیز کیوں لائی ہے. امپارٹنٹ ایشو یہ ہے کہ جو چیز آئی ہے کیا یہ درست ہے یا نہیں. جہاں تک مریم بی بی کا تعلق ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خود ہی یعنی کہ جو انوشا بی بی کے جو دوسرے اپنے کولیگز ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ان کو پتہ ہے کہ مریم بی بی نے آگے پالیٹکس میں آنا ہے یا انہوں نے یعنی پرائم منسٹر بننا ہے. ٹھیک ہے, تو آبویسلی ان کی سکروٹنی تو ہوگی اس وجہ سے. نمبر 1. نمبر 2 یہ بات ہے کہ ان کو کسی نے ڈریگ نہیں کیا. اصل میں جو پیناما پیپر کا جو ایک سینٹرل کیریکٹر بنتی ہیں اس فیملی کے حوالے سے وہ مریم بی بی بنتی ہیں. کیسے؟ وہ اس لیے بنتی ہیں کہ جو ڈاکیومنٹس ہیں جن کی ابھی میوچل لیگل اسسٹنس کے ذریعے بھی تصدیق ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مریم بی بی اس کی بینیفیشل اونر ہیں. جو فلیٹ جن کی جو ایک سینٹر آف کنٹروورسی میں وہ دو کمپنیز جو اس کی مالک ہیں وہ مریم کی ملکیت میں, مریم کی ملکیت ہے, لہذا فلیٹ بھی ان کی ملکیت ہے. اس قوم کا جو ہے نا وہی بینیفیشری اونر ہے. بات یہ ہے ملک صاحب, اگر والد صاحب کو اپنے بچے اور خواتین عزیز ہیں وہ ان کو ان میں کاموں میں انکلوڈ کیوں کرتے ہیں, امپلیکیٹ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو چاہیے تھا اپنے بیٹوں پر جو ان کے اپنا نارینہ اولاد ہے اس کے اوپر چیزیں دیتے اور بچوں کو خواتین کو علیحدہ رکھتے
تو ان کی عزت بھی بحال رہتی اور خواتین کا جو مرتبہ ہے وہ بھی رہتا. انہوں نے تو خود اپنی بیٹیوں کے نام پہ لگا کر اس طرح ان کو اپنا نام پہ نہیں لگایا. دیکھیے حسین صاحب کی پراپرٹی ہے آپ کے سامنے بی بی آئی لکھ کے بھیج رہا ہے, آپ اس کو بھی نہیں مان رہی. اب بی بی آئی لکھ کے دستخط ہیں, اس کا اٹارنی جنرل کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہمارے کاغذوں میں چیز بینیفیشل اونر. آپ کہتے نہیں چارٹ دکھا رہے ہیں, دوبارہ دکھائیے گا. یہ فلو چارٹ جو ہے یہ پیسے 1993 سے شروع کرتا ہے اور یہ کنکلوڈ جا کے یہیں پہ کر رہا ہے. وہ جا کے ان بی وی آئی کی جو کمپنیز ہیں 2 نیلسن اور نیسکول, اسی کے اوپر جا کے وہ اپنی فلو چارٹ کی پوری کنکلوژن دی ہے اس جے آئی ٹی نے. یہ سعید غنی صاحب, اس کی کوئی ویلیو ہوگی؟ یہ جو تحقیقات کر کے انہوں نے فلو چارٹس بنائے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ نمبر تھے, ان کمپنیز میں گیا, یہ ایکچولی اس کا بینیفیشل تھا, اس کی کیا حیثیت ہوگی کورٹ کی نظر میں؟ دیکھیں ملک صاحب, اگر اس کے سپورٹیو ڈاکومنٹس موجود ہیں, اور میرا خیال موجود ہوں گے ضرور, اس لیے کہ یہ کہانی تو بہت پرانی ہے نا کہ کس طرح سے پاکستان سے کس کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے اور پھر کس طرح وہاں سے کسی اور اکاؤنٹ میں چلے گئے. یہ چیزیں کوئی نئی تو نہیں ہے, پہلی دفعہ تو نہیں آئی ہیں. یہ باتیں ہم کرتے رہتے تھے, لیکن ہماری بدقسمتی کہ شاید اس وقت عدالتیں سنتی نہیں تھیں. یہ کسی نہ کسی طرح سے چیزیں مینیج ہو رہی تھیں, لیکن اب شاید کہیں اور سے آوازیں اٹھی تو لوگوں نے اس پہ توجہ دینا شروع کر دی ہے. لیکن یہ چیزیں کہیں اور سے کیا مسترد نہیں کی جا سکتی, جس طرح میں نے پہلے کہا. کہیں اور سے کہاں سے آوازیں اٹھی؟ نہیں, مطلب یہ کہ عمران خان کی طرف سے زیادہ نہیں, عمران خان نے زیادہ شور کیا تو آواز اٹھ گئی نا. یہ باتیں تو ہم 15 سال پہلے سے کرتے ہوئے آئے ہیں, لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ مہربانیاں تھیں شریف فیملی کے اوپر, اداروں کی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو پیار کرتی تھی, عدالتیں بھی ان کو پیار کرتی تھیں, تو کوئی ان سے پوچھتا نہیں تھا, الٹی مار ہمیں ہی پڑتی تھی. اس دفعہ شاید تھوڑی سی چیزیں مختلف ہیں. ویسے آج تک سعید غنی صاحب میں نے جس شخصیت کی سب سے زیادہ آف شور کمپنیز کی فہرست دیکھی تھی وہ آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی. ایک یو ایس سینٹ کی کمیٹی کی رپورٹ تھی اور اس کے نیچے اتنی لمبی لسٹ تھی کہ میں ساری کمپنیوں کے نام کوشش بھی کروں تو یاد نہیں رکھ سکوں گا. وہ آصف علی زرداری صاحب تھے, لیکن نون لیگ نے اس کے اوپر موقع تھا 4.5 سال, لیکن سم ہو نیب نے جیسے میاں صاحب کی نہیں, ہمارے خلاف صاحب کی کمپنیز پہ بھی کچھ نہیں. ملک صاحب ہمارے خلاف کیسز انہوں نے چلائے, عدالتوں میں سارے چلے, کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہ گاڑی بی ایم ڈبلیو کا کیس بھی چلایا جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا, پتہ نہیں منشیات کے کیسز بھی ڈالنے کی کوشش کی, وہ بھی سارے چلے. ہم نے تو عدالتوں میں جا کر کیسز چلے اور میرٹ پہ ڈسپوز آف ہوئے نا. ان کا تو کوئی ایک کیس بھی نہیں چلا سوائے وہ ہائی جیکنگ کے, ایک کوئی اور کیس تھا کرپشن کے. جتنے کیسز تھے کوئی ایک بھی نہیں چلنے دیا نا عدالتوں میں. بعد میں جب موقع لگا تو خواہش کرا لیا ہائی کورٹ سے. وہی تو آج سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ خواہشمنٹ کے خلاف اپیل کیوں نہیں کیا, لیکن اس وقت جب نہیں, بالکل بھی نہیں. بولیے, لمبی بحث ہے, کیسوں کی میرے پاس ساری ہسٹری ہے. میرے پاس بھی غنی صاحب ساری ہسٹری ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے یہ اس رپورٹ کو چیلنج کیا ہے, کوشچن کیا ہے. یہ ہمارے حساب سے ایک ٹریش ہے, ونڈکٹیو ہے, میلافائڈے ہے. جس طریقہ کار سے لی گئی ہے, جس طرح ڈاکیومنٹس آئے ہیں. دیکھیے جی, جیسے میں نے عرض کی نا, جیسے آپ بھی تو فرما رہے ہیں نا, آپ بھی تو دکھا رہے ہیں ایک ڈاکیومنٹ, اور میں بھی اپنی ایک پوزیشن آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے, اور آج بھی وزیر اعظم نے بالکل محترم نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمیں قبول ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے جب ایک چیز کو کوشچن کیا تو ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آ ہی جائے گا نا انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے باقی سارے چیزیں ہو رہی ہیں ایک پروسیس کے اندر, وہ پہنچیں گی. جہاں تک باقی کیسز کا تعلق ہے, ہم نے کیسز 13 ججوں نے حدیبیہ کو کوش کیا ہے. 13 ججوں نے, ایک نہیں, 2 نہیں, 13 ججوں نے. اور یہ تمام چیزیں 2000 دوبارہ کھلنے جا رہا ہے آپ کا. یہ ابھی تک انویسٹیگیشن ظاہر کرتی ہے آرٹیکل 13 کے تحت کوئی چیز ایک انسان کو بار بار ری انویسٹیگیٹ نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے چیئرمین نیب کی میلافائڈی نہیں ہے, اس کے اوپر پورا انہوں نے نوٹ لکھا ہے. میں عرض کروں, یہاں بی بی سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اگر بی وی آئی کے جو ڈاکومنٹ ہے, اگر اس میں مریم بی بی آ جاتی ہیں ایز بینیفیشل اونر, تو پھر یہ اپنا کیس مان لیں گی نا کہ ان کا جو موقف ہے وہ غلط ہے, یہ مان جائیں گے. اٹارنی جنرل نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے. نہیں, ان کا ماننا اس لیے ہے کہ ان کو یہ چیلنج کر رہی ہیں. تو اگر ہمارا سپریم کورٹ اس کاغذ کی ویریفیکیشن کر کے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا کے اس کو مان جاتا ہے اس کے بیسس پہ, تو پھر یہ مان کاکوانی صاحب اس کی ویریفیکیشن نہیں ہونی, وہ لیگل اتھارٹی سے آیا ہوا ہے, اٹس آلریڈی ویریفائڈ ڈاکومنٹ. کہ اگر ہمارا سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے نا, اگر وہ مان لیتے ہیں سپریم کورٹ والے, تو پھر ان کا یہ ایک چیز مان جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 ضرور دیں جواب, میں ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں جی. دوسرا یہ فرما رہی تھی کہ یہاں پر کوئی چیز وہ اوپن نہیں ہوتی, یہاں پر نیٹ پہ نہیں لگتا, فلانی چیز آ جاتی.
تو یہ رپورٹیں بھی نیٹ پہ لگا دیتے ہیں. اور آپ کی جو ویڈیوز اندر چلی ہوئی ہیں, آپ کی جو ریکارڈنگ ہوئی ہے, وہ بھی آج جج صاحب نے کہا اگر آپ لگائیں گے تو کافی تماشا بنے گا, آپ کے بھی اس میں کافی. ویسے وہ انٹائر ویڈیو کا جو ریکارڈ ہے, ہاں مجھے تو موقع دینا چاہیے سپریم کورٹ کو اور عمر چیمہ کو کہ ہم جا کے دیکھ سکیں, رپورٹ تو کر سکیں, لوگوں کو دکھائیں جی. آج جب اعجاز الاحسن صاحب نے وہ پڑھا کہ آپ سے یہ پوچھا آپ نے یہ جواب دیا, آپ سے یہ پوچھا آپ نے کہا, آج تو جج صاحب بڑے موڈ میں تھے, انہوں نے بہت سختی کی. کتنے سوال پڑھے. اچھا ویڈیو میں بھی تو یہی کچھ آئے گا نا, تو ایک زبردست قسم کی فلم بن جائے گی, سارا دنیا پاکستان دیکھے گا, باقی ٹی وی شی وی چھوڑ جائیں گے. کیا پوزیشن ہے اس کے اوپر؟ آنی چاہیے ویڈیوز؟ نہیں, اگر تو یہ میرے خیال اصرار کرتے ہیں تو ضرور آنی چاہیے, اور نہ صرف کہ جو پارٹی ہیں ڈیفینڈنٹ ہیں ان کو ملنی چاہیے, اس کو بھی جس طرح جے آئی ٹی کی رپورٹ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر پڑی ہوئی ہے تو اسی طرح وہ ویڈیو بھی پڑھنی چاہیے, تاکہ اور نہیں تو کم ویسے پارٹی نے اس کے اوپر اعتراض اٹھا لیا تھا خواجہ آصف کے بیان کے بعد. اب ان کے وکیل کو درخواست دینی چاہیے, میری بلکہ استدعا ہوگی اس پروگرام سے کہ آپ درخواست دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اگر کسی سے زیادتی ہوئی ہے تو وہ بھی سامنے آ. اچھا ویسے اس میں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ یہ کیس اپریل سے چل رہا ہے, ٹھیک ہے, ابھی تک دو بندوں کے بیان نہیں آپس میں ملتے, میاں بیوی کے بیان نہیں ملتے, کیپٹن صفدر کچھ کہہ رہے ہیں, مریم صفدر کچھ کہہ رہی ہیں, حسین کچھ کہہ رہے ہیں, حسن کچھ کہہ رہے ہیں, میاں صاحب بھی کچھ, میاں صاحب جو ہے نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے حالو کا بھی نہیں آئیڈیا, نہیں کہ وہ دونوں بھائی بھی جو ہے آپس میں ان کا کنٹرڈکشن کر رہے ہیں. ملک صاحب اب میری شہباز شریف نے حسین کے ڈاکومنٹ جو ہے نا, ایک چیز مجھے جے آئی ٹی کی غلط لگتی ہے, جے آئی ٹی کی ایک چیز مجھے غلط لگتی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ وزیر اعظم اس میں گاؤں کی ٹیوٹرنگ ہوتی رہی ہے. میں سوچتا ہوں اگر ٹیوٹرنگ ہوئی ہوتی تو کم از کم ان کے بیان ہی آپس میں. ملک صاحب میں صرف یہ کہنا چاہوں گی, ایک تو ہم نے منروا کے کاغذ پہلے بھی جمع کرائے تھے, ہم دوبارہ جمع کرائیں گے, اور یقیناً میں بہت پر امید ہوں کہ اس وقت اگر پہلے نہیں موقع ملا کسی کو دیکھنے کا تو اس دفعہ ضرور دیکھ لیں گے. ایک بات. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ یہ ریکارڈنگ وہ ریکارڈنگ, یہ چیز ڈال دیں وہ چیز ڈال دیں. اس ملک کی تاریخ 70 سال کی تاریخ میں کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ کو ویب کے اوپر کوئی رپورٹ ملی ہو کسی جے آئی ٹی کی, واٹ ٹو اسپیک, وہ تو پبلک نہیں ہوتی تھی. اب کیا یہ میاں نواز شریف کا کوئی خاص کیس ہے؟ یہ اس کیس میں نہ کوئی کرپشن کا کوئی ڈاکیومنٹ لگایا ہو کہ کسی بھی ٹھیکے کے اندر کوئی کرپشن ہوئی ہے, میٹرو میں کوئی ہوئی, وہ موٹر وے میں کوئی ہوئی ہو, کسی بھی اس کے پلانٹ میں ہوئی ہو, بجلی کے اتنے گھر لگ رہے وہاں پہ کوئی ہوئی ہو, کوئی کرپشن ان کے پاس کچھ نہیں ہے. 1992 کا ایک ایشو لے کر آگے ہیں پرائم منسٹر, 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں, نہ اس دور کا نہ پچھلے ادوار کی کوئی کرپشن, 2 دفعہ وہ چیف منسٹر رہے ہیں, کوئی چیز کسی طرح سے سامنے آتی. ایون جج صاحب نے خود یہ نوٹ کیا کہ جی یہ جے آئی ٹی نے ہمیں سرکولر ریوالومنٹ آف اے فیملی بزنس دے دی ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک پاکستان میں کسی ایک خاندان کا احتساب ہوا ہے نا تو وہ محمد نواز شریف کے خاندان کا ہوا ہے. ان کے اپنے اور ان کے اپنا تو بزنس سے تعلق ہی نہیں, نہ ہی تو وہ ڈائریکٹر ہیں, نہ وہ ڈائریکٹر نہ وہ بزنس میں. جب وہ کام کریں بچے تو مصیبت پاکستان میں, وہ بچے پاکستان میں کام نہ کریں تو مصیبت. میری بات ختم ہو جائے تو ضرور لاسٹ لے لیجیے گا, لیکن آپ نے اتنی ایلیگیشن لگائیں گے, بات صرف اتنی ہے کہ ایک فیملی کا آپ لوگوں نے سوال ان کے بزنس کو اٹھا رہے ہیں. آپ کسی آپ باپ سے بیٹے کا ذریعہ معاش آدمی کا اور اس کے آگے سے جو پراپرٹیز ہیں ان دونوں کا موازنہ ہونا چاہیے, وہ پتہ لگ جائے. جو فیملی 45 سال سے یہ بات جو کہہ رہے ہیں نا کہ کرپشن کدھر ہوئی ہے, اس چیز کا اندازہ ہمیں تب ہوگا جب منی ٹریل مل جائے گا. منی ٹریل ہم نے سعید غنی صاحب 1 لائنر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. 45 سال سے وہ بزنس میں ہیں. عمران خان کی انوشا رحمان صاحب, ساقہ افغانی صاحب, عمر چیمہ صاحب اور سعید غنی صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.